नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह अल्हम्दुलिल्लाह QTV की खुसूसी नशरियात आप माह ज़िलहिज्जा में मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है QTV पर हिकमत हज। हज के मनासिक भी हैं और हज के मनासिक की हिकमतें भी हैं। अहकाम का एक जिस्म होता है, अहकाम की एक रूह और स्पिरिट हुआ करती है। अल्लाह ताला ने अहकामात जो भी अता फरमाए उसके पीछे विस्डम होती है, हिकमतें हुआ करती हैं। अहकाम को मान लेने के बाद उनकी हिकमतों को जानना ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इससे इत्मीनान क़ल्ब बढ़ता है और अमल करने में पेशरफ्त हुआ करती है। इस सीरीज़ में हिकमत हज के ताल्लुक़ से हम हज के मनासिक की हिकमतों को और हज के फ़लसफ़े को इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे इंतहाई कीमती और बहुत ही प्यारे नौजवान साथी जो कि अपने तालीमी मैदान में पेशरफ्त कर रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम में साथ रहेंगे। आइए उनको शामिल करते हैं और आपके सामने उनको पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा खैरियत से आप लोग? माशाअल्लाह। मुझे मालूम है कि आप में से एक दो साथी ऐसे जिनको उम्रे की सआदत अल्लाह ताला ने पहले अता फरमाई है। अलबत्ता मुझे उम्मीद है कि हम जब ये कलाम करेंगे तो हम सब के अंदर हज के हवाले से, उम्रे के हवाले से शौक़ पैदा होगा और अल्लाह ताला से अभी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अपने मुबारक घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। बात को आगे बढ़ाते हैं। हिकमत हज के हवाले से आज हम फ़लसफ़े हज के हवाले से बात करेंगे। क्या मतलब? एक है हज का फ़रीज़ा जो अल्लाह ताला ने हम पर आयद किया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 97 में फरमाया है, वलिल्लाहि अलम नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ताला का हक है लोगों के ज़िम्मे जो अल्लाह ताला के घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो, अल्लाह ताला के घर का हज करे। एक तो हुक्म है, उसके अहकामात हैं, एक हुक्म के पीछे हिकमतें हैं। तो आज हम जानेंगे हज की फ़िलॉसफ़ी क्या है, हज का फ़लसफ़ा क्या है, हज के मक़ासिद क्या हैं, कुछ बातों को जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये है, हज का सफ़र सफ़र मोहब्बत है। क्या है? मोहब्बत किससे? अल्लाह ताला से। कुरान करीम फरमाता है सूरतुल बकरा आयत नंबर 165 में, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो लोग ईमान लाए उनकी शदीद तरीन सबसे बढ़कर मोहब्बत किसके लिए होती है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। इस मोहब्बत का एक बहुत बड़ा इजहार हज का सफ़र है। बंदा रूटीन की ज़िंदगी से हटता है, अपने लिबास को बदल लेता है, अपनी अदाओं को बदल लेता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार लगा रहा होता है, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होकर घर को, कारोबार को, घर वालों को, नौकरी को, जायदाद को, गाड़ियों को, इन सारे मामलात को छोड़कर अल्लाह की राह में निकल जाता है। तो पहला नुक्ता, हज का सफ़र सफ़र मोहब्बत है। दूसरी बात, बड़े प्यारे अल्फाज किसी के हैं, हज क्या है? इस्लाम नॉट इन वर्ड्स, इस्लाम इन एक्शन। एक है इस्लाम अल्फाज में, इस्लाम का मतलब क्या है? झुका देना, सरेंडर कर देना। मुस्लिम किसे कहते हैं? जो अपने आप को अल्लाह ताला के हुक्म के सामने झुका देता है। तो इस्लाम है सरेंडर कर देने का नाम, इस्लाम है झुक जाने का नाम। लेकिन हज का अमल क्या है? वो इन प्रैक्टिस इस्लाम है। बंदा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की पुकार लगाते हुए जो अल्लाह ताला फरमाता है वो करता चला जाता है। आगे हम एहराम पर भी बात करेंगे, हम तवाफ़ पर भी बात करेंगे, हम इंशाअल्लाह सई का भी जिक्र करेंगे, हम रमी का तस्करा भी आपके सामने रखेंगे, हम कुर्बानी की हिकमतों को भी जानेंगे। तो दूसरा नुक्ता क्या है? हज क्या है? इस्लाम नॉट इन वर्ड्स, रादर इस्लाम इन एक्शन। तो इस्लाम अमल में नजर आ रहा होता है हज की इस इबादत के अदा करने के दौरान में। तीसरा नुक्ता, हज को कहा जाता है, आपने अपने इस्लामिक स्टडीज के सिलेबस में कभी पढ़ा भी होगा, हज है जामिउल इबादात। क्या है? जामिउल इबादात। इबादात बड़ी बड़ी कौन सी हैं? नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है। नमाज में अल्लाह का जिक्र है, रोज़े में मुशक्क़त है, अल्लाह की खातिर भूख प्यास को बर्दाश्त करना, और ज़कात में क्या है? माल खर्च करना है। हज में देखें तो मुशक्क़त भी है, हज में देखें तो अल्लाह का जिक्र भी है, हज में देखें तो माल का खर्च किया जाना भी है। इसलिए हज को कहा जाता है कि हज क्या है? जामिउल इबादात। बहुत सारी इबादात के जो मकासिद हैं वो जमा हो जाते हैं हज की इबादत में। तीन बातें हो गई। चौथी बात,
حج کی عبادت ہمیں پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو زندگی عبادت کے لیے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. البتہ اس عبادت میں کچھ باتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. گھر کی محبت، مال کی محبت، کاروبار کی محبت، کسی کے لیے اولاد کی محبت، کسی کے لیے جائیدادوں کی محبت اینڈ سو آن. ان سب کچھ کو چھوڑ کر جب بندہ اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے حج کے لیے، تو یہ گویا علامت ہے کہ یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. تو حج کا عمل ان رکاوٹوں کو دور بھی کرتا ہے اور ہمیں پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے. پانچویں اور آخری بات حج کی حکمت اور فلسفے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ حج کیا ہے؟ ایک گلوبل لیول پر اسلام کی تعلیمات کا اظہار بھی ہے اور گلوبلائزیشن کے لیے یہ بیسس پرووائڈ کرتا ہے. آج دنیا کہتی ہے کہ ون گورنمنٹ ہونی چاہیے، گلوبل سویلائزیشن ہے تو گلوبل گورنمنٹ بھی ہونی چاہیے. تو اسلام تو 14 صدیوں سے ہمیں گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ دے رہا ہے. مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، ایک ہی کلمہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، ایک ہی لباس میں آ رہا ہے اور ایک ہی وقت میں سارے کے سارے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں منورنگ کر رہے ہیں. منورنگ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی طواف کر رہے ہیں، کبھی سعی کر رہے ہیں، کبھی منی میں ہوں گے، کبھی عرفات میں ہوں گے، کبھی مزدلفہ میں ہوں گے، مگر کیا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ عالمگیریت کا کانسیپٹ بھی، گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ بھی حج کی عبادت ہمیں عطا کرتی ہے. تو 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. پہلی بات یہ سفر محبت ہے. دوسری بات اسلام ناٹ ان ورڈز، اسلام ان ایکشن. تیسری بات یہ جامع العبادات، ساری عبادات کو جمع کر دینے والی عبادت ہے. چوتھی بات حج کی عبادت ہمیں پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تیار کرتی ہے. اور پانچویں بات اسلام کی عالمگیریت کا اظہار ہے حج کے عمل میں، اور گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ ہے جو حج کی عبادت ہمیں عطا کرتی ہے. ناظرین کرام یہ چند باتیں ہیں جو حج کے فلسفے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اور ہمارے ساتھیوں کے سامنے رکھی، ورنہ باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں اور یہ آج ایک ایپیسوڈ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی تقریباً 9 ایپیسوڈ ہم حکمت حج کے عنوان سے آپ کے سامنے رکھیں گے اور حج کے فلسفے اور مقاصد کے اعتبار سے اور بھی بہت ساری باتیں سیریز میں آپ کے ہمارے سامنے آئیں گی. اب وقت ہے سوالات کا، اور سوالات کریں گے ہمارے بڑے پیارے قیمتی ساتھی اور کوشش کریں گے کہ سوالات کے ہم جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف. جی بیٹا آپ کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حج اگر اتنا بینیفیشل ہے تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی کیوں فرض ہے؟ بہت زبردست سوال ہے کہ حج اتنا بینیفیشل ہے، حج کی عبادت اتنی فائدے والی ہے اور حج کی عبادت اتنی حکمتوں والی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کیوں فرض کی ہے؟ پہلا جواب اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے، پہلا جواب کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ چاہے. پہلا جواب. اسی ہم نے پروگرام کے آغاز میں کیا کہا؟ حکم کو تو ماننا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک مرتبہ زندگی میں صاحب استطاعت لوگوں پر فرض کیا تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، جو چاہے سو حکم دے. حکم تو مان لیا، اب ماننے کے بعد سمجھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اب سمجھتے ہیں. پہلی بات، حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، بلکہ صاحب استطاعت لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہے کہ حج کے اخراجات تو ہیں، حج کی مشقتیں بھی ہیں، اور آج دنیا کی آبادی اگر 7-8 ارب ہو چکی ہے تو 2 ارب مسلمان ہیں. کتنے؟ 2 ارب مسلمان ہیں. 2 ارب میں کم و بیش 1 ارب تو بالغ ہوں گے. 1 ارب، ان 1 ارب میں بھی بہت ساری تعداد کروڑوں کی وہ صاحب استطاعت بھی ہوگی. اچھا، اگر سارے لوگ ہمیشہ پہنچنا شروع ہو جائیں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کا معاملہ نہیں، لیکن علم ممکن ہے کہ وہاں کی حکومت کو اتنے لوگوں کو سنبھالنا اور جن جن علاقوں سے جائیں گے ان ساروں کو سنبھالنا اور ایڈمنسٹریٹولی ان کو مینیج کرنا خاصا دشوار ہو جاتا. واللہ اعلم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نوز دی بیسٹ. ہم ایک جواب تو دے رہے ہیں، مگر سب سے بہترین بات کون جانتا ہے؟
اللہ سبحانہ وتعالی تو ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے سال زندگی میں ایک مرتبہ وہ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر، ورنہ سب پر ہر سال ہو جاتا تو اس کو مینیج کرنا ہم لوگوں کے لیے پریکٹیکلی مشکل ہو جاتا، شاید اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال کون کریں گے جی ہم سے؟ جی بیٹا آپ کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ واٹ از دا ایکچوئل میننگ آف حج اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ حج کا ایکچوئل میننگ کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ایکچوئل میننگ کے دو میننگز ہیں. کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا لٹرل میننگ اور ایک ہوتا ہے اس کا کونوٹیٹو میننگ. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے لٹرل، ایک ہوتا ہے کونوٹیٹو. لٹرل میننگ کا مطلب کیا ہے؟ لغوی طور پر مفہوم. اگر ہم لغت کو دیکھیں، لغت کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری کو. تو وہاں مفہوم کیا ہے؟ اور کونوٹیٹو میننگ کا مطلب کیا ہے؟ اصطلاحی مفہوم. اگر وہ دینی اصطلاح ہے، شریعت نے اس کو استعمال کیا تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو حج کا مطلب ایکچولی کیا ہے؟ لٹرل میننگ کیا ہے؟ لغوی میننگ کیا ہے؟ حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. حج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. یہ اس کا لغوی ترجمہ ہے، یہ اس کا لٹرل میننگ ہے. لیکن کونوٹیٹو میننگ کیا ہوگا؟ جب حج دینی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا جس میں کچھ خاص اعمال کو انجام دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حج کا مفہوم کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، اس کا ارادہ کرنا، اور جس میں کچھ خاص اعمال کو بھی انجام دینا ہوتا ہے. یہ تو حج کی میننگ ہو گئے. امپورٹنس کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ حج فرض ہے، مگر کس پر؟ صاحب استطاعت لوگوں پر، زندگی میں ایک مرتبہ. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے حج کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے بخاری شریف میں بھی، جس نے حج کیا نہ کوئی بے حیائی کا کام کیا، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی گالم گلوچ، یعنی اس نے اچھی طرح حج ادا کیا اور اپنے حج کی حفاظت کی، گناہوں سے بچتا رہا، تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو. بالکل پاک صاف اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا. ایک تو امپورٹنس یہ ہے. اور دوسری بات کیا امپورٹنس کے اعتبار سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے حج استطاعت کے باوجود ادا نہ کیا ہو، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی رکاوٹ تھی، نہ کوئی استطاعت کا مسئلہ تھا، اور اس سب کے باوجود اس نے حج ادا نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یہ اہمیت ہے حج کے اعتبار سے جو ذہنوں میں رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. تو جناب اگلا سوال جی بیٹا آپ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ حج کا فلسفہ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال ہے. حج کا فلسفہ کیا ہے اور حج کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر آج ہم نے جس ٹاپک پر کلام کیا وہ یہی تھا، فلسفہ حج. محبت کا سفر بھی، جامع العبادات بھی، اسلام ناٹ ان ورڈس، اسلام ان ایکشن والی بات بھی. پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے حج کی عبادت تیار کرتی ہے، اور گلوبلائزیشن کا اظہار بھی، عالمگیریت کا اظہار بھی حج کے عمل سے ہوتا ہے. یہ ساری باتیں تو ہم نے سمجھی، لیکن آپ کے سوال سے ایک اور بات سامنے آئی. حج کی عبادت ایک مجاہدانہ تربیت کا ذریعہ بھی ہے. بندہ گھر کے آرام کو چھوڑتا ہے، گھر کے ماحول کو چھوڑتا ہے، آسائشوں کو چھوڑتا ہے، مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویسے ویسے کرتا چلا جاتا ہے. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ایک مجاہدانہ تربیت ہے جو بندے کو کرائی جا رہی ہے. اور آئندہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حج کا سفر آخرت کی یاد دہانی بھی کراتا ہے. 2 سفید بغیر سلی چادریں احرام ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور عرفات کے میدان میں کھڑے ہوں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. ایسے ہی حشر کے میدان میں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ پیش ہوں گے، اور سب نے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے. تو حج کا سفر ایک مجاہدانہ تربیت کا ذریعہ بھی ہے، اور حج کا سفر ہمیں ہماری موت اور آخرت کی بھی یاد دہانی کراتا ہے. یہ بھی حج کے مقاصد میں باتیں الحمدللہ شامل ہیں. ایک اور سوال لے لیتے ہیں. کہاں سے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ رسومات ادا ہوتی تھی، تو کیا ان رسومات میں حضور علیہ السلام نے چینج اور ریفارم بھی کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے قبل کا دور. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں،
یہ جو عرب کے لوگ تھے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے نا, اور حج کا تو معاملہ ان لوگوں کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا. مکہ مکرمہ میں رہنے والے اور عرب میں رہنے والے لوگ اپنی نسبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرح, تو ان کے ہاں حج کا تصور تو موجود تھا, لیکن صدیوں کے گزر جانے کے بعد ان کے ہاں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. قربانی کے عمل میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. جانور ذبح کرتے تھے اور خون لا کر معاذ اللہ خانہ کعبہ کی دیوار پر چھڑکتے تھے, استغفر اللہ, اور سمجھتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں, سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یہ ریفارمیشن ہو رہی ہے نا, وہ بری رسومات میں مبتلا ہو گئے تھے. اسی طرح قریش کے لوگ تھے, عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے, کہتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں, چھوٹے لوگ دور جائیں گے, ہم تو مزدلفہ تک رہیں گے. تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام ریفارمیشن کی ہے اور اس کی بھی اصلاح فرمائی ہے. ثم افید من حیث افاد الناس, سورۃ البقرہ میں آتا ہے تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں. تو تمہارے لیے کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ہوگا, تمہارے لیے کوئی وی آئی پی کا معاملہ نہیں ہوگا, سب لوگ عرفات کے میدان میں جائیں گے, تم بھی عرفات کے میدان میں جاؤ. تو ہاں, زمانے جاہلیت کے تعلق سے کچھ بری رسومات پیدا ہو گئی تھیں اور شامل کر دی گئی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کے طور پر بھیجے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری بری رسومات کا خاتمہ کیا اور اپنے پاکیزہ کردار سے اور اپنے مبارک اسوہ سے حج کی عبادت کو نکھار کر ہمارے سامنے پیش کر دیا. تو یہ ریفارمیشن اور یہ اصلاح کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ناظرین کرام, الحمدللہ آپ کے سامنے فلسفہ حج کے تعلق سے آج کی ایپیسوڈ میں گفتگو بھی آئی حکمت حج کی سیریز میں, اور آپ نے دیکھا کہ بڑے قیمتی سوالات ہمارے نوجوان ساتھیوں نے کیے ہیں, جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیریس ہیں الحمدللہ دین کو سیکھنے کے اعتبار سے بھی. اور یقیناً اس گفتگو کا حاصل یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم سب میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت, حج کو ادا کرنے, عمرہ ادا کرنے کا شوق پیدا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حجاج کرام جو ارادے کر چکے اور پہنچ رہے ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی دعا میں ہمارا اللہ تعالیٰ حصہ شامل فرمائے, اور اللہ ہم سب کو بھی اس کی سعادت عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ حکمت حج کے تعلق سے یہ سیریز کیو ٹی وی پر جاری رہے گی اور مناسک حج کے مختلف پہلوؤں پر کلام اور ان کی حکمتوں اور وزڈم کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس وقت آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.